अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पैगाम सब के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि हम रोज़ाना कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं और इन आयात को आज से जोड़ते हैं कि आज कुरान करीम की ये आयात हमारे लिए कैसी कैसी रोशनी हिदायत हम तक पहुंचाती हैं। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक का ये जो सफ़र है, क़यामत तक ज़हन इंसानी की इमामत कुरान करीम करता रहेगा, ये हमारा ईमान है। तो आज के इंसान 2022 के इंसान से कुरान करीम क्या कह रहा है और 2022 के इंसान को ये कुरान करीम कहाँ देखना चाहता है, कैसा देखना चाहता है, यह हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से, एक मुफस्सिर कुरान से। अल्लाह ताला बात कर रहा है और रफ्ता रफ्ता बात आगे बढ़ रही है। हमने बात करवाई थी कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि ये जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए फिर रास्ते बनाता जाता है, उन्हें मुश्किलात से निकालता जाता है। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह फरमा रहा है अब आज की आयत में, सूरह तलाक़ की आयत नंबर 3 में, कि अल्लाह फिर उसे ऐसे रास्ते से रिज़्क़ देगा जिस तरफ उसका गुमान भी ना गया हो। ख़वातीन हज़रात, रिज़्क़ किसे कहते हैं? महज ये माल दौलत, खाना पीना, बस सिर्फ ये रिज़्क़ है, या ये जो हम इल्म हासिल करते हैं वो भी रिज़्क़ है, हमारी औलाद भी रिज़्क़ है, हमारा जो चेहरा वो भी रिज़्क़ है, हमारी शोहरत क्या वो भी रिज़्क़ है, वगैरह वगैरह। ये तमाम सवालात हम उठाएंगे। ख़वातीन हज़रात, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हम ये भी जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अल्लाहु अकबर। व इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह, इस पर भी बात करवाएंगे कि अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, फिर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। तवक्कुल के हवाले से, भरोसे के हवाले से बात होगी और तकदीर के हवाले से। क्या तकदीर अल्लाह के इल्म को कहा जाता है? तकदीर मुअल्लक़ और तकदीर मुबरम, दोनों में क्या फ़र्क है? क्या तकदीर का खोज लगाना चाहिए? ये भी सवाल रखेंगे हम अपने मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब की खिदमत में, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं हमारे साथ लाहौर से। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब को ज़रूरत नहीं किसी तारुफ़ की, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं और पूरी ज़िंदगी बस दीन की तबलीग व इशाअत में आपने गुजारी और गुजार रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, सूरह तलाक़ और आयत नंबर 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा।
صدق اللہ العظیم۔ اللہ اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں، سورہ یونس میں، یا سورہ انفال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ تقوی کی اہمیت بیان کرنے کے فوری بعد، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کی مشکلات سے اسے نکلنے کے راستے اسے بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فوراً فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں رزق دے گا ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ رزق کا فلسفہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب رزق کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سورہ طلاق ہے، اور سورہ طلاق کی پہلی 2 آیات میں طلاق ہی سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور اس کا تسلسل ہے جو اس آیت نمبر 3 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ جب تقوی کی اہمیت بیان ہو گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ تسلسل ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک تو اس رزق کا یہاں اس سیاق و سباق میں سپیسیفک مفہوم یا اس کا مقصد یہاں پہ بیان کرنے کا یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد جو صورتحال طلاق رجعی کے بعد ہوتی ہے، پہلی طلاق، وہ یہ ہے کہ خاتون خانہ وہ نکاح سے نکلتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس شخص کے نکاح میں ہی رہتی ہے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ لہٰذا جو عدت کے دوران اس کو اپنے گھر سے نکال نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ شوہر کو پورے کرنے چاہیے، اور اس کو یہ ایک شوہر کو حکم ہے ایک طرف سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی رزق کا معاملہ، کوئی تنگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس تنگی کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا، اور آپ کو وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر اللہ کے خوف کو، اللہ کے تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سارے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اسی طرح اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ بعض اوقات جو مرد ہے وہ مفلس ہوتا ہے، اور عورت جو ہے وہ صاحب مال یا خوشحال ہوتی ہے، اور طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے تو مرد اس کو لٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت یہ معاملہ لٹکا رہے، اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی معاشرتی کیفیت ہو تو اس کو بھی اب اس صورت میں مرد کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے دے گا، تم اس کو خامخواہ لٹکاؤ نہیں، اور یہ معاملہ معاشرتی نوعیت کا ہے، اس سے مزید معاملات خراب نہ کریں اور اللہ کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ چاہے خاتون کو رزق کی بات ہو، چاہے مرد کو رزق کی بات ہو، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور وہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے اپنے معاشرتی معاملات اللہ کے خوف کے تابع ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ یہاں پہ ایک تو بات اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں یہ کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا معاملہ جو آپ نے فرمایا، رزق کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، رزق عطا کو کہتے ہیں، اور جو بھی چیز کوئی شخص کسی کو عطا کرتا ہے وہ رزق ہوتا ہے، اور عطا کرنے والا
اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو جب اللہ رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تو رازق ہے۔ اور پھر جہاں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان سے وما ارید منہم من رزق، ان سے ہم رزق کب مانگتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ تم رزق لے کے آؤ اور رزق جو ہے ہمیں کھلاؤ؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، اللہ تو رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی کوشش کاوش سے رزق حاصل کرتا ہوں، تو یہ کوشش کاوش کرنا یہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک بات ضرور ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رزق رازق کی عطا ہے، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کے اپنے قوانین ہیں۔ وہ اس رزق کے اندر صرف مال و دولت جیسا کہ آپ نے فرمایا شامل نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کسی کو عطا ہوتی ہے اس میں علم بھی شامل ہے، اس میں عقل بھی شامل ہے، اس میں شعور بھی شامل ہے، اس میں جسمانی صلاحیتیں بھی شامل ہیں، اس میں انسان کے افراد خانہ بھی شامل ہیں، اس کے اولاد شامل ہے، حتیٰ کہ اس کا جو یعنی اچھا پڑوسی ہے وہ بھی اس رزق کے اندر شامل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا پڑوسی ہے یہ بھی ایک اربع من السعادہ، جو خوش بختی کی چیزیں ہیں اس میں سے اچھا پڑوسی بھی ہے، اچھی بیوی بھی ہے، اچھی سواری بھی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ یہ رزق کی چیزیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ دراصل انسانوں کے جو عقل کا ایک پہلو ہے۔ ہم جب اپنے شعور سے سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے رزق حاصل کرنے کے لیے، ہمیں کوئی بنیاد رکھنی چاہیے، ہم کوئی کوشش کریں، کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمارا جو طرز فکر ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، اور منہج فکر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق اس ذریعے سے وابستہ ہے جو ذریعہ ہم پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کاروبار کر رہے ہیں رزق اس سے وابستہ ہے، اگر ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں رزق اس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، جتنی میں محنت کروں گا مجھے رزق ملے گا، نوکری نہیں کروں گا تو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو اصل میں جب ہم دنیاوی اسباب و وسائل کے ساتھ اپنے رزق کو جوڑ لیتے ہیں، اس عطا کو جوڑ لیتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کریم جو ذرائع اور اسباب بھی خود پیدا کرنے والا ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، یہ آپ کی سوچ ہے کہ 2 اور 2 ہوں گے تو 4 بنے گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ کریم جو 2 اور 2 کو بھی بنانے والا ہے، وہ وسائل اور اسباب بھی وہ خود پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا جب وہ عطا کرتا ہے تو اس کو کوئی کسی ظاہری سبب اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ من حیث لا یحتسب بھی عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یرزقہ کا مطلب کرتا ہے، کر سکتا نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے کہ ہمارے واقعی وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اگر میں اور آپ اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور آج سے 10 سال پہلے ہم جس بھی کیفیت میں تھے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ 10 سال پہلے یا 15-20 سال پہلے ہماری زندگیوں کی جو بھی کیفیت تھی، ہم اگر اس وقت ہمیں کاغذ اور قلم دے دیا جاتا کہ یہاں لکھ دیں کہ آپ کو آج سے 10-20 سال بعد کیا چاہیے، تو ہم شاید یہ کچھ نہ لکھ سکتے، یہ سوچ بھی نہ سکتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تو وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ہماری اپنی زندگیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جگہوں سے عطا کیا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے، اور انسان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ اور ایسے ذرائع سے عطا کر دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ عطا کر دینا، اللہ کا رزق عطا کر دینا، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ عطا ہو گئی، رزق مل گیا، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل میں وہ امتحان ہوتا ہے۔ انسان کو وہ فلسفہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو جو بھی رزق عطا ہوتا ہے وہ رزق اصل میں امتحان کے لیے عطا ہوتا ہے۔ مال ملا ہے، شعور ملا ہے، اولاد ملی ہے، علم ملا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ سارے کا سارا امتحان کے لیے ہے۔ عطا ہونا مسئلہ نہیں ہے، وہ مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ رازق کے ہاتھ میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عطا ہونے کے بعد میں اور آپ ہم سب اس رزق کو استعمال کرنے کے حوالے سے اور پھر رازق کے حوالے سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس رویے کی اصل بات ہے، اور آیت کے اگلے ٹکڑے میں اسی رویے کے حوالے سے بات کی گئی۔ سبحان اللہ کہ رزق حاصل ہونے کے بعد
ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری کا ہوتا ہے یا ایک ناشکرہ پن ہمارے رویوں میں شامل ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم توکل پہ آئیں، اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے جو اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک بات اور ذرا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں۔ ہم رزق کے لیے یا رزق کے حصول کے لیے پریشان رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کیا رزق دینے کا وعدہ، بلکہ وعدے سے آگے بڑھ کر کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی ہے؟ یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی، میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور اس بارے میں حدیث جو ہے وہ بہت شاندار ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ان النفس لن تموت، کوئی شخص مر نہیں سکتا حتیٰ تکمل رزقہا، جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے کوئی شخص فوت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے تو اس کا ڈاکٹر صاحب، مطلب ہے ایک اور ساری کی آیت، ساری ذمہ داری۔ ایک اور آیت کو اگر آپ جوڑ دیں اس میں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ کی جو بات اللہ تعالیٰ فرما سبحان رہا ہے، اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جتنا بھی زمین کے اندر چوپائے ہیں، جتنے بھی، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا رزق کیا ہے اور ان کی لوٹنے کی جگہ کون سی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں صرف انسانوں کا رزق نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے، اور مالک جب ہم رب کہتے ہیں تو ربوبیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ملکیت ہے اس کے رزق کا بندوبست کرے۔ جب وہ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے رزق کا بندوبست کرے، اور ملکیت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مالک کا شکر ادا کرے۔ یہ اللہ کریم نے ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے سورہ یاسین کے اندر کہ اگر جتنے بھی چوپائے ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور اپنے ہاتھوں سے بنا کے آپ کو دے دیے ہیں، اور اس لیے دے دیے ہیں پھر تم اس میں سے فائدے اٹھاتے ہو، اور وہ سارے فائدے اٹھا کے اس میں سے ہر چیز، کچھ کو کھاتے ہو، کچھ کے اوپر سواری کرتے ہو، کچھ کا دودھ پیتے ہو، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مثال دی ہے کہ انسان جب مالک ہوتا ہے کسی چیز کا تو ظاہر اس کی ملکیت کو، اس کے چارے کی فکر نہیں ہوتی، چارے کی فکر مالک کو ہوتی ہے، اور جو ملکیت ہے اس کو صرف یہ فکر ہوتی ہے وہ اپنے مالک کی خدمت کرے، چاہے وہ اس کو سواری کروائے، چاہے وہ اس کو دودھ پلائے، چاہے وہ اس کو اپنا گوشت کھلائے، ملکیت صرف مالک کے فائدے کی کام کرتی ہے، مالک کا کام ہوتا ہے اس کا رزق کا بندوبست کرنا۔ تو یہ مثال اصل میں اللہ تعالیٰ نے دی ہی اس لیے ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ملکیت کو اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے۔ ملکیت کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ مالک کی طرف سے جو ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ کس قدر پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مالک کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اٹھائی ہے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرما دی، بالکل واضح کر دیا، ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ذمہ داری اللہ اٹھا ہی رہا ہے۔ رزق کی ہمارے یہ جو چوپائے ہیں ان کے رزق کی بھی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے طریقے بتا دیے ہیں، حلال اور حرام اصول بتا دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی گفتگو، بنیادی فلسفہ رزق کے حوالے سے آپ نے عطا فرما دیا۔ اب فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اکبر، یعنی اسی بات کا تسلسل۔ اب ایک توکل ہے، اب یہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پہ بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کریم نے انسانوں کو جس دنیا میں پیدا کیا ہے یہ اسباب و وسائل کی دنیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ کریم نے اس دنیا میں، اس دھرتی پر جو کچھ اس کائنات میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے۔ گویا یہ ساری کائنات، اس کے اندر جتنے اسباب و وسائل ہیں یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہم جانور دیکھتے ہیں، ہاتھی، گھوڑے اور زرافے وغیرہ، وہ انسان کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں اور بڑے بڑے سمندر جو ہیں انسان کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔
یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کریم نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ جو اسباب و وسائل ہیں یہ میرے رزق کا ذریعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ان اسباب و وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فکر کو انہی پر مرکوز کر دیتا ہے تو اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیگانہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو کی ذمہ داری جو اس کے اوپر عائد کی گئی ہے ان اسباب و وسائل کی وجہ سے، اس دنیا کی خوشحالی کی وجہ سے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جو انسان کے لیے پیدا کیے ہیں ضروریات اور سہولیات، وہ حاصل ہونے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان جب کوئی کام کرتا ہے، ایک تو اس کا تعلق یعنی کسی بھی چیز کا تعلق ان اسباب و وسائل سے نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب سے ہے۔ مسبب الاسباب جو ہے وہ ان چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے جس نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور وہی ان چیزوں کے ذریعے سے نتائج انسان کو دیتا ہے۔ اس کے ذریعے اس کے ذمے کوشش کرنا تو ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اپنی کوشش کو ہی بدلہ اس کو ملے گا۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان اسباب و وسائل کی دنیا میں بھول جاتا ہے کہ میرے ان اسباب و وسائل کے ذریعے سے نتیجہ کیسے نکلنا ہے۔ لہٰذا جب وہ انہی پر نتیجے کو مرکوز کر دیتا ہے تو اس کے اوپر مایوسیاں بھی چھا جاتی ہیں جب نتیجہ نہیں اس کی مرضی کا نکلتا۔ اس کے اوپر بعض اوقات جو ہے وہ کسی چیز کا نتیجہ نکل آتا ہے تو یہ خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کی وجہ سے انسان کی طرز فکر کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جگہ جگہ اللہ کریم نے فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ وَعَلَى اللَّهِ، یعنی جہاں کہیں یہ قرآن میں یہ حصہ آیا ہے، یہ اتنے الفاظ آئے ہیں، تو اس میں اگر یہ سیدھے آتے ہیں کہ وَالْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، لیکن عام طور پہ یہی الفاظ آئے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کے اندر حصر پیدا کیا ہے، اس کے اندر زور دیا ہے، سٹریس دیا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا۔ اہل ایمان کا بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں ہوتا، اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی، یعنی اسباب و وسائل کو استعمال کرنا ہے لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو، جب ایک بدو نے اپنی اونٹنی کو باندھے بغیر اس نے کہا میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس اونٹنی کا گھٹنا باندھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے ویسے ہی چھوڑ دی اور اللہ پر توکل کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو پہلے باندھو ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ لہٰذا اس کا گھٹنا باندھنا یہ اسباب و وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ تو جتنے اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ ہم نے استعمال کرنے ہیں، لیکن توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ یہ توکل کی پریکٹیکل ایک امپلیمنٹیشن ہے اور اس کی پریکٹیکل ڈائمنشن ہے، اور جب اللہ پر توکل ہوگا تو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل والوں کو اللہ کافی ہو جائے گا، اور جو اسباب و وسائل پر توکل کرنے والے ہیں ان کے لیے اسباب و وسائل کافی ہوں گے، اللہ کافی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انسان جب بھروسہ اسباب و وسائل پر کرتا ہے تو اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے کہ پھر تم اپنے اسباب و وسائل کے اندر الجھے رہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کو انہی میں الجھا کے رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے اور انسان کسی کام میں لگا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے اذان سن کے فوراً نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں معاون ہو جاتا ہے، اس کے کاموں کو نمٹانے میں اللہ تعالیٰ اس کا معاون ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے وہ کام کر رہا ہے اور اذان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے کام مکمل کر لوں بعد میں پڑھ لوں گا، یا وہ کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کام کرتا رہتا ہے، اس کے کام کبھی نبٹتے نہیں ہیں۔ یہ ہے اصل میں مَن یتوکل علی اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اس کا بھروسہ اسباب استعمال کرتے ہوئے مسبب الاسباب کے اوپر ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ پھر اسباب کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو، یا پھر اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے
کوئی ایک ایسی غیر حقیقی امید رکھے اور غیر حقیقی آرزوئیں اور تمنائیں اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کر لے، اور جب وہ اس کی امیدوں کے مطابق نتائج نہ نکلیں تو پھر اس وقت وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ جب اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کافی ہوتا ہے، اور وہ جو اس کی پریکٹیکل ڈائمنشنز ہیں یا اس کی جو عملی اس کے اظہارات ہیں، اس کے لیے بھی پھر اہل ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ ظاہری طور پر ظاہر ہو رہے ہوں، فوری طور پر ظاہر ہو رہے ہوں، یا مستقبل میں کبھی ظاہر ہونے ہوں، پھر اس بارے میں اہل ایمان کبھی پریشان نہیں ہوتے، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے نہ کہ اسباب پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو فرد کی بات ہو گئی کہ وہ اپنے تمام معاملات کو سپرد کر دے، اللہ اکبر۔ اور آپ نے کیا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ اپنے تمام تر اسباب کو استعمال کرنے کے بعد نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دے۔ اپنی پوری محنت کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اب اس بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں توکل کے حوالے سے۔ کیا آج آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ریاستوں میں اللہ سے ایک تعلق، اللہ سے ایک جڑاؤ جس کی آخری شکل اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، خواہ وہ عام فرد ہو، کسی بھی مسلمان ریاست کا رہنے والا، اہل ایمان، کلمہ گو، یا وہ بادشاہ وقت ہو، وہ حکمران ہو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو۔ قرآن کریم کی یہ آیت تو ہر اہل ایمان سے مخاطبت کر رہی ہے نا۔ تو اللہ پہ جو بھروسہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اقبال کہہ گئے۔ تو یہ بتوں سے امیدیں ہوتی ہیں، ایک بھروسے ان پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کی سوچ، ایک مسلمان دنیا کی سوچ، ایک مسلمان ریاست کی سوچ، ان کے بھروسے، ان کا اعتماد جن چیزوں پہ ہوتا ہے جو غیر مسلم دنیا ہے، ان کا اعتماد کسی اور چیز پہ ہوتا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی اپنی سوچوں کا مرکز انہی وسائل کو بنا لیا ہے جن پر غیر مسلم دنیا بھروسہ کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے؟ یہ آیت کیا روشنی دے رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں، یہ افراد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آیت، یہ ظاہر ہے قوموں کے لیے ہے اور معاشروں کے لیے ہے، پوری ملت کے لیے ہے، اور اس کے اندر پوری ملت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور جیسے کہا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ اصل میں افراد کے اندر اگر کوئی بے توکلی کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، یا افراد کوئی ایسی کیفیت پیدا کر لیں کہ وہ بجائے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے وہ اسباب و وسائل پر بھروسہ کر لیں، اور اس کی طرز زندگی اس طرح کا ہو، تو اس سے تو شاید اللہ کریم جو ہے وہ صرف نظر کر دیتے ہیں معاشروں کی ترقی اور قوموں کی ترقی کے حوالے سے۔ لیکن اگر پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا ملک، پوری کی پوری ملت جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ اسباب و وسائل پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، اور وہی طرز فکر اور وہی طرز عمل جو غیر مسلم ریاستوں کا ہوتا ہے اور جو غیروں کا ہوتا ہے، وہی رویہ جو ہے وہ اسلامی ریاستوں کا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ اور جب اللہ کا پر بھروسہ ختم ہوتا ہے معاشروں کا، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے، ایمان کی بنیاد پر اپنی پالیسیز بناتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اب یہ اجتماعی بات ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اب اندازہ کیجئے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ تو جھوٹے نکلے، انہوں نے خود جھٹلا دیا اپنے اس دعوے کو، اور یہ جھوٹے نکلے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کی پکڑ کر لی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کی کیفیت کا آپ اندازہ کر لیں امت مسلمہ کی، یا پھر ماضی میں دیکھ لیں، اور کسی ایک ملک کی بات نہیں، کسی دوسرے ملک کی بات نہیں،
جو آپ نے اقبال کے شعر کا سہارا لیا اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہی ہے کہ آپ کو بحیثیت ملت، بحیثیت امت ہم کس چیز پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. ہمیں کبھی اس بات پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، یعنی سود کا نظام اپناتے ہوئے کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہماری صورتحال کیا ہوگی، ہماری معیشت کبھی ٹھیک ہو سکتی ہی نہیں. یہ نہیں کبھی خیال آیا. لیکن یہ ضرور خیال آتا ہے کہ ہمیں اگر IMF سے مل جائے، قسط مل جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے. اب تو ایسی صورتحال ہے کہ علماء جو ہے، بڑے بڑے علماء جن کو قرآن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے فکری رہنمائی دینی چاہیے تھی اور ریاستوں کو سیدھے رستے پر لگانے کے لیے اپنی پوری کی پوری توانائیاں صرف کرنی چاہیے تھیں، وہ اب اس بات کا اعادہ اور اس بات کا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ سود کے بغیر، یعنی IMF کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی. گویا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو الگ رکھ کے ہم نے طے کر لیا کہ اس کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی. تو جس طرح پوری دنیا کی معیشتیں چل رہی ہیں، ہماری معیشت بھی اس طرح چلے گی، اور کبھی بھی ہم اس چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے، اور وہ آزادی نہیں مل سکتی، وہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دعویٰ ایمان کا کیا ہے، اور پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ایک صورتحال پیدا کر رکھی ہے. تو اصل میں اللہ کریم کے ہاں کامیابی کا، جو دنیاوی کامیابی کا اصول ہے، وہ اہل ایمان کے لیے اور ہے، اور جو اہل ایمان نہیں ہیں، جو اہل کفر ہیں، ان کے لیے اور ہے. تو اہل کفر والی جو کیفیت ہے، وہ اگر اہل ایمان استعمال کریں گے، یہ اختیار کریں گے، تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک، نہ یہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ نصرت الہی کے مستحق ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ ملت کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی، کینوس بڑا کیا اس گفتگو کا. یہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، یہ محض فرد سے مخاطبت نہیں کر رہی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس من حیث المجموع کیا اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہ معاشرے، ماحول کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، بڑوں کے بنائے ہوئے راستے پر عوام چلتے ہیں. اللہ اکبر. پورے عالم اسلام میں یہ 58 مسلمان ریاستیں ہیں. کیا جو اللہ سے ایک تعلق ہے، وہ تعلق جو اللہ کو اہل ایمان سے مطلوب ہے، جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ہے کیا؟ اور کیا ایمان کا پہلا نتیجہ توکل نہیں ہے؟ بالکل درست بات آپ نے کہی. دیکھیں، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اہل ایمان کو، افراد کو بھی اور معاشروں کو اور ملت کو بھی. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا. اللہ کریم نے ہمارے ذمے صرف کوشش رکھی ہے، اور منزل مقصود پر پہنچانا، نتائج عطا فرمانا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہی بات ہے جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر کے پالیسی بنائے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. جب وہ اللہ پر بھروسہ کر کے پالیسی نہیں بناتا تو اس کے لیے کبھی بھی اللہ کافی نہیں ہوتا، اور وہ ساری زندگی کوشش اور کاوش کرتا رہے. اللہ جب اس کو کافی ہی نہیں ہے تو پھر اس کی پالیسی کامیاب اس صورت میں تو ہو سکتی ہے جب وہ دعویٰ ایمان چھوڑ دے. اگر ایک طرف دعویٰ ایمان ہے اور دوسری طرف بھروسہ اسی چیز پر ہے جس طرح اہل کفر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ لڑنے والی بات ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان ملتوں کے لیے، ان معاشروں کے لیے کافی نہیں ہوتا. ٹھیک. تو وہ کون سے ڈراوے ہیں یا وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہماری راہ میں آتی ہیں کہ ہمارا ایک تعلق، وہ رکاوٹیں اللہ سے قائم ہی نہیں ہونے دیتی. ہمارے ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں، یعنی معیشت کمزور ہو جائے گی، پہاڑوں کے زمانے میں پہنچ جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ چیزیں، یہ رکاوٹیں، یہ کمزوریاں، یہ ہماری نالائقیاں، یہ دور کیسے ہوتی ہیں قرآنی پیراڈائم میں؟ دیکھیں، جب ہم ایمان کی بنیاد پر سوچیں گے تو پھر سوچ بھی اور ہوگی
اور اس کے لیے عملی اظہار بھی مختلف ہوگا۔ سبحان جب ہم ایمان کے بغیر سوچیں گے تو پھر وہ سوچ بھی اور ہوگی اور اس کا عملی اظہار بھی مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بظاہر جو مومن نظر آنے والے، بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، جب وہ کیفیت آتی ہے تو اسلام تو وہ ہے جو انسان پریکٹس کرتا ہے اور جو اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ دعویٰ ایمان جو ہے وہ صرف خالی خلی دعویٰ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے تو وعدہ کر رکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تمہارے ہی حصے میں کامیابی اور عروج آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پالیسیوں کے اندر، ہماری حکمت عملی کے اندر جو بنیادی فرق ہے، جو بنیادی نقص ہے کہ اس کی بنیاد ایمان نہیں ہوتا، اس کی بنیاد صرف اور صرف اسباب ہوتے ہیں۔ جب اسباب ہوتے ہیں تو وہ دشمن جو آپ کو بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے پھر وہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے جب آپ اسباب کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ تو اہل ایمان تو ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی آپ ہماری تاریخ دیکھ لیں انیق صاحب، ہماری پوری تاریخ غزوہ بدر سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جتنی بھی تاریخ ہے، ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ مسلمان افرادی قوت اور اسباب و وسائل کے اعتبار سے اپنے دشمن سے زیادہ ہوں تو پھر مسلمانوں نے جنگ جیتی ہو۔ ہمیشہ وہ جنگ جیتی ہے جس میں مسلمان اپنے اسباب و وسائل میں کم تھے، افرادی قوت میں کم تھے، اور وہ جنگ جیتی ہے۔ اور یہ تاریخ ہماری گواہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد سے ہی جیتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ سادہ سا بالکل کلیئر کٹ اصول ہے قرآن کا۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور مومنوں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب اللہ تمہیں چھوڑ جائے گا تو پھر پوری دنیا میں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد پوری دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بات تب فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی میں جب آپ مکہ سے نکلے طائف کی طرف جانے کے لیے تو 12,000 کا لشکر تھا، تو بعض صحابہ کرام کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے کہ ہم تو اس وقت جنگ جیت گئے تھے جب ہم 313 تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، اب تو ہم دشمن کا جو ہے وہ تیا پانچا کر دیں گے۔ بس یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود۔ یعنی کیا ہوا، اس سے بھروسہ اسباب و وسائل کے اوپر شفٹ ہو گیا، منتقل ہو گیا، یہ شک پیدا ہو گیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کسی نے اللہ پر عدم توکل کا اظہار کیا تھا، لیکن اسباب دیکھ کر انسان کا بھروسہ اور دل اس وقت اس طرف توجہ منتقل ہوئی۔ اللہ کریم نے ایسا وہاں تھپڑ رسید کیا دشمنوں کے ہاتھوں سے کہ فوراً اللہ یاد آ گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر، آپ چاہے 12,000 ہوں، آپ چاہے 12 لاکھ ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور جب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے رہے اور اللہ کی مدد آئی، پھر وہی جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ تو یہ تو ایک تاریخ کے اندر ہزار مثالیں اس طرح کی دی جا سکتی ہیں کہ مسلمانوں نے جب اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو تب ہی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ اور مسلمان اگر بھروسہ اللہ پر نہیں کرتے تو یہ کبھی بھی مسلمان یا تو دعویٰ ایمان چھوڑ دیں، دعویٰ ایمان چھوڑ دیں گے، پھر دنیاوی طور پر ہو سکتا ہے ان کامیابی کا وہ تصور جو دنیا میں دیا جاتا ہے، جو دنیا والوں کے پاس ہے، جو غیر اسلامی اور غیر ایمانی طرز فکر کا جو کامیابی کا تصور ہے، وہ اسباب و وسائل کے اوپر دنیا میں ان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اہل ایمان دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، ان کو کبھی بھی ان کی کامیابی کا جو اللہ کے ہاں اصول ہے وہ اور ہے، اور وہ جب تک انسان اور معاشرے اللہ پر توکل نہیں کریں گے وہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ایک مومن کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے اور غیر مومن کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، رزق کا حوالہ دے دیا، توکل کا حوالہ دے دیا کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھو اور اللہ سے ایک تعلق قائم رکھو، تمہارے کام ہوتے رہیں گے اور اپنے نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب کہ کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور نتائج پیدا کرنا وہ اللہ کا کام ہے۔
تو اب اللہ کی طرف رخ کر کے سچا پکا انداز اپنا کر اخلاص کے ساتھ جب بندہ اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی ہر کام پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کام پورا کرنا آتا ہے۔ تو یہ ان اللہ بالغ امرہ، یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ اصل میں اسی اصول کی ایکسٹینشن ہے جو اصول، جیسے میں نے عرض کیا کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ کوشش کرنا انسانوں کے ہاتھ میں ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ کوشش انسانوں نے کر لی، مقصد، نتائج اور منزل مقصود پہ پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں جب ہے تو ان اللہ بالغ امرہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے اس کام کو اور اس مقصد کو کبھی نہ پہنچائے؟ اللہ اپنے کام کو پہنچا کر رہتا ہے، اور واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانے والا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو اس نے بھروسہ اللہ پر کیا ہوا ہے وہ اس کا مقصد پورا نہ ہو جبکہ اس نے بھروسہ اللہ پر کیا ہو؟ اصل میں بات صرف اتنی ہے انیک صاحب کہ جب کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر دیتا ہے تو یہ اسباب و وسائل جو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، بھروسہ اللہ پر کرنے کے بعد یہ اسباب و وسائل جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ اپنے نتائج بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طبعی زندگی، وہ طبعی کائنات، وہ طبعی اصول جس کو ہم اٹل اصول سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اٹل اصول بھی ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ پہ یہ اسباب و وسائل اور طرح کے نتائج دینا شروع کر دیں اگر انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کیا، آگ گلزار بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، سمندر میں سے راستہ بن گیا۔ وہ چیزیں، سمندر کا کام ڈبونا ہے، اس نے ڈبونا چھوڑ دیا، آگ کا کام جلانا ہے، اس نے جلانا چھوڑ دیا۔ تو ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پہنچ کر رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جیسے بھی ہوں، چاہے وہ سانپ کا کام ڈسنا ہے وہ ڈسنا بند کر دے گا، چیزوں کے جو نتائج ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب انسان توکل اللہ پر کریں گے تو ان کا جو مزاج بھی بدلے گا اور نتیجہ بھی بدلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے ہر چیز پر۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا، تو آگ اس میں خصوصیت، خاصیت جلانے کی ہے۔ یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ پہ بھروسہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ تقدیر بہت بڑا موضوع ہے، اس سے قبل ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جیسے آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، بالکل واضح کر دیا آپ نے کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ میں پوری گفتگو آپ کی سن رہا تھا، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ ایک عملی بات جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ قول میں تو بڑا آسان محسوس ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا، اس پر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر بنیادی خوبی وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی خوبی صرف ایمان ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو تقاضا ہی نہیں کیا کہ آپ کو جو وسائل اور اسباب مہیا ہیں آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ ہم عمل میں مشکل تو اس وقت کہیں کہ مجھے جو اسباب و وسائل مہیا ہیں، مجھے کوئی توکل اس کے استعمال کرنے سے روک رہا ہو تو پھر میں کہوں کہ میں اسباب و وسائل استعمال بھی نہیں کرتا اور پھر میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، پھر تو اس میں مشکل ہو۔ جب ہم عدم ایمان کی صورت میں بھی صرف اسباب و وسائل ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور جب ہم اسباب و وسائل ہی استعمال کر کے اللہ پر توکل کریں گے تو نتائج اور طرح کے نکلیں گے۔ فرق صرف اس دونوں میں سوچ کا ہے، ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، وگرنہ جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ زیادہ استعمال کرے، جس کے پاس تھوڑے وسائل ہیں وہ تھوڑے استعمال کرے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی طاقت
طاقت ہے اتنی تیاری رکھو، اور جتنی طاقت نہیں ہے وہ، یعنی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہو تو آپ اس کے اوپر بھروسہ نہ، آپ ایٹم بم کو نہ چلاؤ یا اس کو استعمال نہ کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ اپنے اسباب و وسائل استعمال نہ کرو۔ ہاں، جب یہ صرف اس طرز فکر سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اسباب و وسائل کم بھی ہوں تو آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ آپ کو کامیابی کی امید اور نوید ہر وقت سناتا ہے، اور کسی بھی وقت مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اسباب و وسائل بالکل ختم ہو جائیں تو پھر بھی اس کی نگاہ جو ہے وہ ان بڑی کامیابیوں کے اوپر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور گھر چھوڑ کے گویا جا رہے ہیں، راستے میں وہ پہنچتا ہے سراقہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام رہتا ہے، اور بعد میں وہ اسلام لے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ایک گھر سے نکلا ہوا شخص جو ہجرت کر کے جا رہا ہے ایک اگلی منزل کی طرف، اور وہ خوشخبری کیا دے رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور پھر ایسا ہوا کہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں اس طرز فکر کا فرق ہے، یہ ایمان کا فرق ہے، یہ اسباب و وسائل کو استعمال کرنے کا فرق نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا انداز اپنانا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں، یہ ایک عجیب معاملات ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری حصہ اس آیت کا 2 منٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ تقدیر ایک بہت بڑا موضوع ہے، اختصار کے ساتھ بیان فرما دیجئے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، کیا تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور کیا ہمیں کھوج لگانا چاہیے؟ ارشاد۔ دیکھیں، قدر اندازے کو بھی کہتے ہیں، اور تقدیر ہم نے اسی سے لفظ لیا ہے۔ اگر اللہ کا علم ہے یا اللہ کا اندازہ ہے، وہ اللہ کا ہے، اس کا انسانوں کے اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانوں کے اعمال کا تعلق وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے ساتھ ہے۔ ہمیں اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، ہم سے اللہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ تقدیر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں ممکن نہیں ہے، ہر شخص کو اس بات میں بے فکر ہونا چاہیے، ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس اختیار نہ ہو اور اللہ کی تقدیر اس کے اوپر غالب آ کے اس کے اوپر کوئی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے تقدیر کی وجہ سے جس کا تعلق شائبہ بھی ظلم کا اس کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم اس نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، لہذا یہ تصور غلط ہے کہ تقدیر نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، تقدیر کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ نہیں، تقدیر اللہ کا علم ہے، وہ انسانوں کے اعمال کو باؤنڈ نہیں کرتی۔ اللہ نے جتنے ہمیں استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق ہمارا امتحان ہے۔ جہاں ہماری استطاعت ختم ہو جاتی ہے، امتحان ختم ہو جاتا ہے، وہاں اگر ہم کسی عمل کو تقدیر کے ساتھ منسوب کریں اور تقدیر نے یہ کر دیا، تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی ہر چیز کو دعا کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور جو چیز گزر گئی آج لمحہ موجود سے پیچھے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ ما شاء فعل، اس کے لیے کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا، جو وقوع پذیر ہو چکا وہ وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تقدیر مبرم ہے جو وقوع پذیر ہو چکی، جو آگے ہے وہ تقدیر معلق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سارے غیر معین امکانات موجود ہیں، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کرتے جائیں اور اس استطاعت کے مطابق عمل کرتے جائیں، نتائج وہ نکلیں گے جو نتائج آپ نے سوچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقدیر بدل لیتا ہے دعاؤں سے، اور آپ کو کیا چاہیے تقدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون ہیں، بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے رزق کے حوالے سے اور توکل کے حوالے سے، اللہ پر بھروسہ کے حوالے سے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اس حوالے سے، اور تقدیر کے حوالے سے، یہ 4-5 بڑے موضوعات تھے جن پر آپ نے تفصیلی گفتگو عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا
کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ انفال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ آج کے ونر ہیں سید جواد حسین صاحب، ملت روڈ فیصل آباد۔ سید جواد حسین صاحب، ملت روڈ فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔